बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूं अंजला इरफान और रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। रोज़ाना की तरह आज भी हमारी कोशिश है कि एक ऐसे मौजू पर बात की जाए जिस पर बात करके तफसीलन उस पर उलमाए कराम की राय जानकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर किया जा सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। हमारा दीन इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने औरत को बहुत ही बुलंद मकाम अता फ़रमाया है और एक आला रुतबा अता फ़रमाया है। अगर हमारे दीन में औरत को बेटी बनाकर भेजा तो उसको उसके बाप के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर उसे बीवी बनाया है तो शौहर के निस्फ़ ईमान की वारिस बनाया है, और अगर उसे माँ बनाया है तो उसके कदमों तले जन्नत का दर्जा दिया गया है। और इस तमाम तर चीज़ों पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती अब्दुल शुक्र हक्कानी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नात ख्वां मोहम्मद हामिद यासिन साहब। उनसे भी हम बहुत अच्छा कलाम सुनेंगे, लेकिन कलाम पे जाने से पहले एक दफ़ा अपने मौजू पर आ जाते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से आज हम बात करें। सबसे पहले बता दें कि हमारे दीन इस्लाम ने औरत का क्या रुतबा बताया है, क्या मकाम दिया गया है औरत को, और ख़वातीन के जो हुकूक़ इस्लाम ने बताए हैं, क्या और किसी मज़हब में इसकी मिसाल मिलती है? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है, और इसका जुड़ा हुआ होना उसके जवाज़ के लिए इतनी बात ही काफ़ी है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पर 52% से ज़ायद ख़वातीन मौजूद हों, निस्फ़ से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद मौजूद हो, वहाँ इस मौजू पर बहुत तफसील से गुफ्तगू होनी चाहिए और तवातर के साथ इस पर गुफ्तगू होते रहनी चाहिए, ताकि ख़वातीन के हुकूक़ जो हैं उनसे भी आगाही हासिल हो और ख़वातीन के फ़राइज़ जो हैं उनके हवाले से भी बात होती रहे, ताकि मुआशरा जो है वो एक सही सिमत में खैर रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे के लिए राहत का ज़रिया बन सकें, उनका इकराम कायम रह सके, और फिर मुआशरा जो है वो हकीकी मानों में एक फ़लाही मुआशरे की तरफ जो है वो अपना सफ़र शुरू कर सके। हम ये समझते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले तक जितना इंसानी सियासियात समाजियात का निज़ाम था, उस सारे के अंदर सारे लोगों ने या सारे नज़रिया हयात ने लोगों को उनके हुकूक़ पर बात करने के लिए जो है वो ज़्यादा आमादा किया और आगाही दी कि वो अपने हुकूक़ पर बात करें। दीन रहमत जो है वो पहला नज़रिया हयात है, जिसकी अपनी एक जुदागाना खुसूसियत ये भी है कि ये जहाँ हुकूक़ पर बात करता है उससे पहले हुकूक़ से ज़्यादा एक दर्जा आगे जाके पहले फ़राइज़ जो हैं उनके बारे में बताता है, और साथ ही एक खुशगवार एहसास मुंतकिल करता है कि ज़ाहिरी तौर पर जो किसी के हुकूक़ हैं हकीकत में वो किसी और के फ़राइज़ हुआ करते हैं। सो जब हम ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं तो इसका एक मतलब दूसरे मानों में ये भी है कि हम इसी उन्वान के ज़ैल में जो मर्दों की निस्बत से मर्दों के फ़राइज़ बनते हैं ख़वातीन के हवाले से, उन पर भी बात होनी चाहिए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए नज़रिए हयात के अंदर तो ख़वातीन के हवाले से इतना आला अरफा एहतमाम नज़र आता है कि डॉक्टर ल्यूरिन जसलर जैसा मगरबी सीरत निगार जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर मगरब में एक दर्जा अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है, वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम में ख़वातीन के हुकूक़ पर इतनी तफसील से गुफ्तगू कर रखी है, इतना कलाम कर रखा है, और फिर ख़ुद अपने अमल से इतना आला अरफा दर्जे का जिसे कहते हैं सुन्नत की शक्ल में ऐसा कुछ छोड़ा है कि मुझे ये कहने पर यानी मैं मजबूर हूँ कि मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये दीन आया ही ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, ख़वातीन के इकराम को बहाल करने के लिए। हम देखते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, उस ज़माने का आलम ये है कि वैसे तो सारे ही जो महकूम तबके हैं उन सब के अंदर किसी न किसी दर्जे के ऊपर जो है वो पाई जाती है, एक खलफशार पाया जाता है, बेचैनी पाई जाती है, उनके हुकूक़ की तलफ़ी होती हुई नज़र आती है। लेकिन ख़वातीन जो हैं वो क्योंकि मुआशरे में हर ज़माने में कमज़ोर तस्वुर की जाती हैं, तो वो मुआशरा जो था वो ख़वातीन के हवाले से भी इंतहाई अबतरी का शिकार था। आप तस्वुर कीजिए ना कि कौन सा ऐसा औरत का रूप और रिश्ता था जिसमें उसकी तज़लील ना हो रही होती थी। आप ये देखें कि सबसे आला अरफा औरत के साथ में इंसानों का क्या रिश्ता हो सकता है, माँ का रिश्ता हो सकता है ना। उस मुआशरे का आलम ये था कि जो मुआशरा ज़ाहिरी तौर पर बेटियों को तो ज़िंदा दरगोर कर रहा था, वो तो हम सब ने सुन रखा है, वह बहनें जो थी उनके साथ उनके हुकूक जो हैं वो सल्ब किए जा रहे होते थे। उससे एक दर्जा आगे जाके देखें, माँ जो इंसान के वजूद का ज़रिया है, जो एक हर माशरे के अंदर कहीं ना कहीं उसके बारे में इकराम पाया जाता है, लेकिन
جس معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، اس معاشرے کا عالم تو یہ تھا کہ وہ اپنی باپ کے مر جانے کے بعد اپنی سوتیلی مائیں جو ہوا کرتی تھیں ان کو ایک طور پہ جا کے بیچ دیا کرتے تھے یا ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیا کرتے تھے، اور اگر وہ زندہ بھی رہتی اور ان کے ساتھ رہتی تو وہ گھر کے اندر ان کی حیثیت ایک غلام، ایک خادمہ، ایک کنیز سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور عورت کا جو یعنی یہ جو روپ ہے جو سب سے اعلیٰ عرفہ تعظیم والا روپ ہے، اس کو بھی اپنے لیے نحوست کا ذریعہ اور سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ جہاں پر لوگوں کا ماں کے روپ میں عورت کی اس درجے کی تذلیل ہو رہی تھی، تصور کیجئے کہ باقی جو رشتے ہیں ان کے اندر کس درجے کی تذلیل ہو رہی ہوگی۔ اس معاشرے میں جہاں ماؤں کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا تھا، سوتیلی ماؤں کو، اور ماؤں کو بیچا جا رہا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ حضور نے اپنی حقیقی والدہ نہیں، اپنی رضائی والدہ جو ہیں ان کا اس درجے پر اہتمام کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی، حضور باہر تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ قبیلہ بنو سعد کا ایک وفد جو ہے وہ یہاں آیا ہے، مکے کی زیارت کے لیے آیا ہے، اور حضور نے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی بزرگ خاتون ہیں؟ تو انہوں نے بتانے والے نے کہ ہاں ان کے ساتھ جو ہے ایک بزرگ خاتون بھی آئی ہیں، اور وہ کعبے کی جو گرد و پیش میں کھجور کی ہیں درخت ہے ان کے ساتھ اپنی سواریاں باندھ رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور نے سنا نا کہ اس میں ایک بزرگ خاتون بھی ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں 25 برس حضور کی جو ہے وہ حضور کے ساتھ میری رفاقت رہی، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور اپنے کاشانہ رحمت اپنے گھر سے باہر اس حالت میں نکلے ہوں کہ حضور کے پاؤں مبارک میں جوتا بھی موجود نہیں ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور جو ہے وہ بھی ڈھانپا ہوا نہیں ہے۔ کہا اس بے چینی سے حضور باہر نکلے، اور حضور واپس جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک بزرگ خاتون کو لے کر آتے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ خاتون وہ ہیں جنہیں میری رضاعت کا اللہ نے شرف عطا کیا، یعنی یہ میری رضائی ماں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جو حضور کی ہر ادا پر، حضور کی ہر بات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول نے جس طرح اپنی رضائی ماں کو عورت کی شکل میں، عورت کے روپ میں جو عزت دی ہے، اگر ہم اپنی حقیقی ماؤں کو اس طرح کی عزت دینا شروع کر دیں تو شاید یہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے اصل خیر کی طرف واپس پلٹنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا اس بات پہ روشنی ڈالی کہ کیا مقام اور ساری چیزیں بتائی گئی ہیں ہمارے دین میں، یہ بتا دیں کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اسپیشلی ہمارے ملک میں پاکستان میں خواتین کی تعلیم کو لے کے بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ کچھ خواتین ایسے جنہیں وہ بنیادی حقوق تعلیم کا نہیں دیا جاتا جو کہ ان کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی مثال ہمارے سامنے، وہ گھڑ سواری کیا کرتی تھیں، انٹرپرینورشپ ایک طرح سے اس دور کی وہ رہی ہیں، جب وہ اتنے سارے کام کر سکتی تھیں، تو آج کے دور میں اسلام کے نام پہ اتنی پابندیاں کیوں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق ہی اسلام نے دیا ہے۔ اسلام سے پہلے تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، بالکل ایسے ہے۔ اور بعض مذاہب ایسے تھے جو عورت کو انسان تصور نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ اور بعض مذاہب ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ عورت کے اندر انسانی روح نہیں بلکہ شیطانی روح ہے۔ یہ تو اسلام نے بتایا کہ جس طرح مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے ایسے ہی عورت کو بھی اللہ نے فضیلت دی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے حقوق رکھے ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ اور پھر عورت کو زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو وہ عورت سعادت مند ہوتی ہے، باعث خیر ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 عورتوں کی پرورش کی، 3 بچیوں کی، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے بہنیں ہوں، کسی بھی رشتے سے ہوں، 3 کی وہ پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے اور ان کی شادی کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ پھر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا جو 2 کی پرورش کرے میں اسے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 ہو تو پھر
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے تو آپ نے فرمایا اگر ایک بچی کو بھی کوئی پالے گا تو میں اسے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مارکیٹ میں نیا پھل آئے اور وہ پہلی مرتبہ خرید کے لاؤ تو وہ پہلے بیٹی کو دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بیٹی کو پیار دو، بیٹی کو عزت دو۔ اور آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اور عورتوں کے جو حقوق ہیں ان میں اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو اللہ نے باقاعدہ سورہ نساء نازل کی ہے کہ عورتوں کے نام پر ایک سورت پوری نازل کر دی، اور اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا حق ہے، عورت اگر کمائی کرتی ہے تو اس عورت کا حق ہے۔ یعنی اگر وہ جاب کر رہی ہے یا بزنس کر رہی ہے تو جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کا اپنا حق ہے، اس پہ سسرال والے قبضہ نہیں کر سکتے، نہ شوہر اس پہ قبضہ کر سکتا ہے کہ تو سب کچھ مجھے دے دے، نہیں۔ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ تو کاروبار بھی کر سکتی ہے اور نوکری بھی کر سکتی ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہ کر، با پردہ رہ کر اس طریقے سے۔ اور پھر وراثت میں عورت کا باقاعدہ حصہ بیان کیا گیا۔ پہلے عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک حق تلفی تو یہ ہوتی تھی عورت کی کہ کوئی لمٹ نہیں تھی کہ آپ کتنی بیویاں کر سکتے ہیں۔ لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 50 رکھتے تھے، کیونکہ لمٹ تھی نہیں۔ اب جس بندے نے 100 بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ کیسے ان کو وقت دے گا، کیسے ان کے حقوق ادا کرے گا؟ بس وہ ایسے ہی جیسے جانور گھر میں باندھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اسلام کی مہربانی ہے کہ اسلام نے آ کر عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مرد جو ہے اپنے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ اسلام نے عورتوں پر احسان کیا ہے کہ مرد کو 4 پہ باؤنڈ کر دیا ہے، اور پھر ان کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ہیں، صحابہ بھی ہیں، صحابہ کچھ آگے تھے، تو سب صحابہ کی جو بیویاں تھیں وہ پیچھے ہوتی تھی، وہ ایک کجاوا سا ہوتا تھا اس کے اندر بیٹھی ہوتی تھی۔ تو بعض صحابہ نے آپس میں ریس لگا لی کہ اونٹوں کو تیز دوڑائیں۔ تو ریس جب لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی سواری کو تیز کیا اور قریب آگے کہا ٹھہر جاؤ، آہستہ چلو، تمہیں پتہ نہیں تمہارے پیچھے وہ شیشے کی طرح نازک، صنف نازک بیٹھی ہوئی ہیں، آبگینیں یعنی شیشے کی طرح وہ نازک بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی یہاں تک ان کا خیال کرتے، اور یہاں جو فرمایا گیا نا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک بات اور فرما رہے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک عادت آپ کو اچھی نہ لگے، کیونکہ 100% پرفیکٹ ہونا یہ تو نبی کی شان ہوتی ہے، باقی ہر مرد میں ہر عورت میں کمزوریاں تو ہوتی ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی عادت پسند نہ ہو، لیکن اس کے بدلے میں رب نے تمہارے لیے اس میں کوئی اور خیر رکھی ہو۔ جس طرح پہلے زمانے میں ایسے ہی تھا کہ ماں باپ رشتہ طے کر دیتے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون ہے کون نہیں ہے، تعلیم کیا ہے، رنگ کیسا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ لڑکا جب دیکھتا تو پریشان ہو جاتا کہ اس کا رنگ تو اچھا نہیں ہے، مجھے تو پسند نہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کا رنگ پسند نہیں، ایک اچھی چیز نہیں تمہیں لگی اس کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اور خیر رکھی ہو۔ اور خیر کا مطلب علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قسمت سے تمہیں اللہ رزق زیادہ دے، دولت زیادہ دے، ہو سکتا ہے اللہ اس میں سے ایسی اولاد تمہیں دے دے جو تمہاری جنت کا ذریعہ بن جائے، تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے، تمہاری مطلب نیک نامی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے عورت کے اندر 100% خوبیاں تلاش کرنا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو خوبیاں رب نے رکھی ہیں اس پہ شکر ادا کریں، اور جو خوبیاں جو میری نظر میں خوبیاں نہیں ہیں
میں یہ سمجھوں کہ اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے کچھ اور دے رکھا ہے، اس لیے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اس پر گفتگو مزید بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں، محمد حامد یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، پھر ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر اپنے موضوع پر گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تعلیم پر بھی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، وہ بھی بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دین نے مرد کو عورت کے لیے محافظ بنایا ہے، تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ ان کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں بھی بڑا خاص اہتمام فرمایا، اور آپ دیکھیں کہ دین رحمت کا مزاج یہ ہے کہ حضور کی نسبت سے ہم تک یہ خیر پہنچا کہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر ایک جیسا فرض ہے۔ سو ایک تو پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں کسی نظریہ حیات نے یہ اعلان کیا کہ علم جو دنیا بھر کے اندر سب سے بڑا کمانڈنگ سورس ہے، یعنی دنیا بھر کے سارے معاشروں میں بالآخر غالب آنے کا جو سب سے بنیادی ہنر ہوتا ہے وہ علم ہی ہوا کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے معاشرے کے اندر اپنا اثر و نفوذ بحال کرنے کے حوالے سے ایک جیسے مواقع کا اہتمام کر دیا ہے، کیونکہ دونوں کے لیے علم کی جو فرضیت ہے وہ ایک جیسی فرما دی ہے۔ سو ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور خود حضور کے اپنے عمل سے بھی یہ بات ہم تک پہنچتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو شادی کے رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ عرض کرتی ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر مجھے جو ہے وہ لکھنے میں کمال جو ہے وہ کیا جائے۔ آپ بنیادی جو تحریر تھی اس کا آپ کو جو تھا وہ یعنی تھا، آپ کے پاس صلاحیت تھی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ میں بہت خوش خط لکھنا چاہتی ہوں اور اس کو زیادہ جو ہے وہ مرصع انداز میں تحریر جو ہے نا وہ میں اس پہ کمانڈ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحابیہ حضرت شفا جو ہیں وہ تشریف لاتی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اس نکاح مبارک کی خوشی کے اندر دوسرے روز ایک عطر دیتی ہیں جو یمن سے آیا ہوا ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم کو وہ عطر کی خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے حضور کو تحفہ کی جاتی ہے، اور وہ حضرت شفا کو حضرت شفا جو ہے وہ حضرت حفصہ کو وہ تحفہ دیتی ہیں۔ جب وہ تحفہ سرکار کی موجودگی میں دیا جاتا ہے تو حضور حضرت شفا کیونکہ بہت خوش خط لکھنے والی خواتین میں سے تھیں، یعنی چند اربوں میں خواتین تھیں جنہیں اتنا اچھا خوش خطی کے ساتھ لکھنے کا جو ہے وہ ذوق تھا، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پھوپھی حضرت صفیہ جو تھیں وہ بھی بزرگ خواتین میں بہت اچھا لکھ لیتی تھی، خوش خط تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تحفہ دیکھا حضور مسکرائے اور کہا کہ حضرت شفا کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا اگر آپ جناب حفصہ کو لکھنے کے حوالے سے خوش خطی سکھا دیتی تو یہ آپ کے اس تحفے سے زیادہ ان کے لیے بھی راحت کا ذریعہ ہوتا اور میرے لیے بھی راحت کا ذریعہ ہوتا۔ تو پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حفصہ جو تھیں، جو حضرت ام المومنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، انہوں نے پھر حضرت شفا سے باقاعدہ خوش خطی سیکھی، اور جب وہ لکھا کرتی تو ایک حدیث کی میں ضمناً ان کے خصائل بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری جتنی ازواج ہیں ان میں سب سے بہتر لکھنے کا جو ہنر ہے، یعنی جو علم کی گویا بنیاد ہے، وہ حضرت حفصہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے۔ یعنی ان کا حافظہ بھی بہت درجہ کمال پہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو خطابت کا فن بھی عطا کر رکھا تھا، شعر گوئی بھی ان کی بڑی کمال کی تھی، اور پھر خوش خطی جو ہے اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر اہتمام کروایا تاکہ وہ اس کو سیکھ سکیں۔ اور صحابیات میں بھی جب کوئی خاتون جو ہے وہ اس کا علمی ذوق حضور تک پہنچتا مکالمے کی شکل میں، حتیٰ کہ صحابیات میں سے اگر کوئی صحابیہ خاتون یعنی اعلیٰ علمی ذوق کے ساتھ سوال کرتی تو حضور پہلے اس سوال کی تعریف فرماتے پھر اس کا جواب عطا کرتے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منظرنامہ ہے اس کے اندر خواتین کا علم کے ساتھ وابستہ ہونا حضور کو کتنی راحت دیا کرتا تھا، اور حضور اس کی کتنی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ علم کے ساتھ وابستگی پر خواتین کی حوصلہ افزائی، بلکہ ازواج مطہرات کی نسبت سے تاریخ کی جو کتابیں ہیں وہ بھری پڑی ہیں، سیرت کی کتابوں میں جا بجا یہ ہمیں احوال ملتا ہے کہ حضور اپنی ازواج مطہرات جو ہیں ان کی خوبیوں کو ان کے نام کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ آپ تصور کیجئے آج کا جو معاشرہ جسے ہم عرف عام میں بہت جدید معاشرہ کہتے ہیں، ہم بھی اپنی خواتین کا نام اپنے دوست احباب میں لیتے وقت بہت احتیاط کرتے ہیں، اور ایک عجیب طرح کی جسے کہتے ہیں نا تحفظات کا ہم شکار ہوتے ہیں، بہت احتیاط سے ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ان کا نام بار بار اپنے احباب کے درمیان پکارا جائے۔ کجا یہ کہ آج سے 1500 سال پہلے اس
انتہائی تنگ نظری والے معاشرے کے اندر جہاں عورتوں کے بارے میں اس درجے کا تعصب پایا جاتا تھا، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں جس زوجہ کی جو خوبی ہوا کرتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بیٹھ کر ان کے نام کے ساتھ اس خوبی کو بیان کیا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے آج جو ہم تک مختلف ازواج مطہرات کی ان کی شخصی خوبیاں جو ہیں، شخصیت کے طور پر جو ان کے اندر خوبیاں موجود تھیں وہ ہم تک جو پہنچی ہیں، ان میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان اقدس سے تعریف کی شکل میں، حوصلہ افزائی کی شکل میں جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اہل خانہ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان میں رکاوٹ بننے کی بجائے ان کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بننا چاہیے، ان کے لیے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی شخصیت کو پہلے سے زیادہ امپاور بھی کر سکیں اور اپنی شخصیت کو نکھار کے ابھار کے اس کے اندر جو خوبیاں اللہ نے ودیت ان کو کی ہیں ان کا اظہار بھی کر سکیں، تاکہ جو گھرانے کے اندر لوگ موجود ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں اور کوئی اللہ ان کو ایسا لافانی عالمگیر خیر عطا کرے تو وہ پھر باقی لوگوں تک بھی، پورے معاشرے تک اس کا فیض پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب کو بھی اس پہ شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو خواتین کے حقوق ہیں وہ دراصل مردوں کے فرائض ہوتے ہیں، خواتین کے فرائض کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ خواتین کے فرائض کیا ہیں اور کیسے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے، قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں، بہت حقوق بیان کیے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو کسی کے حقوق ہوتے ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں، یعنی خواتین کے حقوق اصل میں مردوں کے فرائض ہیں جی، اور مردوں کے حقوق جو ہیں وہ اصل میں عورتوں کے فرائض ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو سب سے پہلا فرض بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جی، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے جو بیوی دی ہے وہ اس لیے دی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اگر بیوی سے شوہر کو سکون نہیں مل رہا تو بیوی کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، اور اس کے پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ شوہر اپنی نوکری سے واپس گھر پہنچ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ آتی اس کو شکایتیں شروع کر دے، ابھی وہ گھر بیٹھا بھی نہیں، پہنچا بھی نہیں صحیح اور اس کو اور فرمائشیں شروع کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پہلے اس کو سکون دے، جب وہ تسلی سے گھر میں آ گیا، جو بھی اس کی ضرورت ہے، بعض دفعہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر پہنچتے ہی کہ میں نے چائے پینی ہے، بعض کی عادت ہوتی ہے گھر پہنچتے ہی میں نے کھانا کھانا ہے، بعض جو ہے فریش ہوتے ہیں، کپڑے بدلنے ہوتے ہیں۔ تو بیوی کا کام یہ ہے کہ شوہر کے آتے ہی مسکرا کے اس کا استقبال کرے اور اپنے شوہر کی عادت کے مطابق چائے یا پانی یا کھانا جو بھی ہے وہ دے یا اس کو لباس دے۔ جب وہ بالکل فریش ہو جائے پھر اپنی کوئی بات کرے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی یا گھر میں آج یہ ہو گیا ہے یا اس چیز کی کمی ہے۔ تو اس طرح سب سے بڑی ایک بات یہ ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی یا مال کی حفاظت نہیں کرتی وہ بھی اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی بلکہ وہ خیانت کر رہی ہے، اور شوہر جو کچھ اس کو دیتا ہے اس پہ وہ اس کا شکریہ بھی ادا کرے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے سفر میں میں نے عورتوں کو بڑی کثیر تعداد میں جہنم میں دیکھا، کہ بڑی تعداد عورتوں کی جہنم میں تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ناشکری ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کی ناشکری ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہیں کہ جو مرضی شوہر ان کو دے دے، اور اگر 15-20 سال کا عرصہ بھی گزر جائے پھر کبھی انسان ہے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اگر کبھی حالات ایسے ہو گئے کہ شوہر اس کی فرمائش پوری نہیں کر پا رہا تو فوراً پچھلے سارے زمانے پہ پانی پھیر دے گی کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں۔ تو اس لیے بیویوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور میں ایک چیز اور یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی کیا کرو۔ جس طرح دوستوں کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، لطیفے وغیرہ سناتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، اس طرح میاں بیوی کو بھی آپس میں لطیفے سنانے چاہیے، ہنسنا کھیلنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور یہ چاندنی راتیں تھی، 13، 14، 15 کی راتیں۔ تو آپ نے حکم دیا صحابہ کو اپنے خیموں میں چلے جاؤ، کوئی باہر نہ نکلے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا آؤ ریس لگاتے ہیں۔ اب یہ نئی شادی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ جو تھی کم عمر بھی تھی، جسم بھی ہلکا تھا، تو جب ریس لگائی تو حضرت عائشہ جیت گئی تو بہت خوش ہوئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر اتفاق ہوا کہ وہیں سے گزر ہوا،
آپ پھر صحابہ کا خیموں میں چلے جاؤ، باہر کوئی نہ نکلے، یعنی پردے کا اہتمام۔ اب نبی علیہ السلام ہمارے عائشہ اور دوڑ لگاتے ہیں۔ اب چونکہ حضرت عائشہ کا وجود بھی تھوڑا سا بھاری ہو چکا تھا، اب جب دوڑ لگائی تو نبی علیہ السلام جیت گئے۔ اب حضور ہنس کے فرما رہے ہیں کہ عائشہ اس دن کا بدلہ آج ہو گیا۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، اور یہ ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا اور ان کی دکھوں کو سننا یہ عورتوں کے حقوق ہے۔ بہت اچھا آپ نے واقعہ بھی بیان کیا مفتی صاحب، مزید بھی سے بات کریں گے۔ ابھی ہمیں اسی دوران جوائن کیا ہے محمد احمد یاسین صاحب نے، ان کی طرف چلتے ہیں، پہلے کلام ان سے سنتے ہیں، پھر ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنے موضوع پر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اگر کیونکہ وقت کی کمی کا بھی سامنے ہے تو اختتام پہ آپ کیا میسج دیں گے؟ آج کے دور میں خواتین کو کیا چیزیں جو ہے وہ اپنانی چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک یہ حضور کی زندگی میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس درجے کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور حضور کے جسم اقدس کے اندر روح مبارک سفر فرما رہی تھی، آپ تصور کیجئے وہ جو آخری جان کنی کا مرحلہ ہوتا ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہے، حضور کی سانس مبارک اکھڑی ہوئی ہے، اور حضور اس وقت جو نصیحت فرما رہے ہیں ان نصائح میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، میرے بعد عورتوں اور اپنے غلاموں یعنی اپنے سبارڈینیٹس جو ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی یکتلفی نہ ہونے دینا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے کس اعلیٰ درجے کی ذمہ داری کا احساس ہمیں دلایا ہے۔ لیکن جہاں پر خواتین کے حقوق کی نسبت اور تعلق سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی رضائی والدہ جو ہیں ان کا اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ آج جو ویسٹ کے اندر خواتین کے لیے ہم لیڈیز فرسٹ کا ایک آواز سنتے ہیں نا، ایک نعرہ سنتے ہیں اور ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ میں سیرت کے ایک طالب علم کے طور پہ کچھ برس پہلے جب حضور کی زندگی کو پڑھ رہا تھا تو مجھ پہ یہ خوشگوار حیرت کھلی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد جیسے گریہ کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ دن آپ ایک کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی خواتین تھیں انہیں مخاطب کر کے کہا کہ جب ہم اپنے کمرے سے باہر نکلنا چاہ رہے ہوتے تو اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے، اس وقت پردہ لگا ہوتا تھا، زیادہ رائج یہ عمل تھا۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم باہر نکلنے لگتے تو پردہ وزنی ہوتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باہر نکلنے کے لیے پردے کو خود پکڑ کے کھڑے ہو جاتے اور میں پہلے گزرتی، مجھے کہتے کہ پہلے تم باہر نکلو اور پھر اس کے بعد سرکار خود باہر نکلتے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج اسے دنیا بھر میں تہذیب کی علامت تصور کیا جاتا ہے کہ جب آپ خواتین کو پہل کرنے کا موقع دیتے ہیں، اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اس طرح کی عزت عطا کی۔ پیغام یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو خواتین کے معاملے میں ویسے تو سارے جتنے رشتے ہیں ان سب کے حقوق کے حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے، لیکن خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا یہ جو خواتین کو عزت دینے کا معاملہ ہے، اس کا آغاز اپنے گھر میں اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے نا احترام کا سلوک اسے اعلان کرتے ہوئے عملی طور پر اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہماری اولادیں ہمیں دیکھ کر ہی اپنے رویے جو ہیں وہ مرتب کر رہی ہوتی ہیں۔ جس گھر کے اندر صرف وہ بچہ باہر نکل کر خواتین کا احترام کر رہا ہوتا ہے جس نے اپنے والد کو، اپنے بڑے بھائی کو اپنے گھر کے اندر اپنی بڑی بہن اور اپنی والدہ کا احترام کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب اختتام پہ پلیز آپ دعا کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزوں کو، نماز تراویح کو، تلاوت قرآن کو، صدقہ خیرات زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مصیبت زدہ ہیں سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما،
اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، سکون کی جگہ بنا دے۔ اے اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری خواتین کو اپنے مردوں کے حقوق ادا کرنے کی اور مردوں کو خواتین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خیر کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان تمام خیر کی دعاؤں میں سے ہمارا حصہ بھی ہمیں عطا فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام شرور سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم سحری کے پروگرام میں اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہاں پر خصوصی سحر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔